नाज़रीन, इसराइल के अंदर नेतन्याहू पर शदीद तनकीद और गुस्सा पाया जा रहा है क्योंकि तमाम फ्रंट्स पर फेल होने के बाद ईरान के खिलाफ एक फेल्ड और एक वीक हमले ने इसकी वजह से इसराइल को बहुत हज़ीमत उठाना पड़ी है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद के हवाले से हम एक हिस्टोरिक मंजर देख रहे हैं। इस्लामी दुनिया ईरान की मदद को पहुंच गई है और यह पहली बार ऐसे मंजर देखने को मिल रहे हैं। तीसरी तरफ हिजबुल्लाह ने बहुत बड़े हमले इसराइल पर कर दिए हैं। तिल अवीव को हिजबुल्लाह ने निशाना बना दिया है और हिजबुल्लाह ने बताया है कि कैसे अटैक किया जाता है। तिल अवीव में बेसिस को निशाना बनाया गया, हाइफा अंडर अटैक आया है। इसके अलावा दर्जनों सेटलमेंट्स के अंदर इस वक्त आग लगी हुई है और लेबनान बॉर्डर पर सूरत हाल यह है कि इतने टैंक्स तबाह कर दिए गए हैं आज के एक नया रिकॉर्ड हिजबुल्लाह ने कायम कर दिया है। और साथ इराक के बहुत ही इंपैक्टफुल हमले भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं और ये डिबेट अभी तक जारी है कि इसराइल का हमला किस लेवल का था, क्या नुकसान हुआ। इसराइली मीडिया की जुबानी जो असल हक़ाइक़ है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसराइली मीडिया किस तरह से कोस रहा है और खुद अपने जुबानी बता रहा है, अपनी जुबानी अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर रहा है, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ कर रहा है और ईरान की फतह का जो है ना एतराफ़ कर रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आगाज़ में करना चाहूँगा इस्लामी दुनिया के हवाले से कि हम एक हिस्टोरिक यहाँ पर सूरत हाल देख रहे हैं। इस्लामी दुनिया इस वक्त ईरान की मदद को पहुँच गई है। हालांकि ईरान पर इससे पहले भी इसी जंग में हमले हुए हैं। इवन आप देखिए, जब इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया तो सबने कंडेम नहीं किया, अरबों में सबने कंडेम नहीं किया। कुछ ऐसे मालिक भी थे जिन्होंने जनाजे में भी जाकर शिरकत नहीं की। ईरान में अलग जनाजा हुआ, कतर में अलग हुआ, लेकिन कुछ मालिक थे जिन्होंने वहां पर जाकर शिरकत नहीं की। लेकिन अब बहुत बड़ी तब्दीली नाज़रीन आ चुकी है और सबको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त जो हम देख रहे हैं बेसिकली एक हिस्टोरिक इरा का आगाज यहां से हुआ जाता है और इस्लामी अलायंस की जो प्रैक्टिकल शक्ल है, बातें नहीं, अब सिर्फ मतलब डिस्कशंस नहीं, प्रैक्टिकल शक्ल जो है वो इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। पहला मुजाहरा सऊदी अरब ने किया, सबसे पहली जो कंडेमनेशन स्टेटमेंट जारी हुई वो सऊदी अरब ने किया और कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। और इजराइल यहां पर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और सबका जिम्मेदार इजराइल है और हम ईरान की सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जनाब ओमान ने और अभी यूएई की जानिब से कंडेमनेशन, सख्त तरीन मजम्मत और ईरान की सपोर्ट का ऐलान। ये बात ध्यान में रखें, रीजन में अगर सबसे लोएस्ट लेवल पर अगर ईरान के ताल्लुकात हैं तो वो यूएई के साथ है क्योंकि उनके साथ डायरेक्ट आइलैंड्स का तनाज़ा है। लेकिन ब्रिक्स में फिर हमने देखा ये तब्दीली आई है। ब्रिक्स में यूएई के सदर और ईरान के सदर की मुलाकात हुई और यूएई के सदर ने कहा कि वो ईरान का दौरा करने के लिए आ रहे हैं। तो ब्रिक्स का इसमें अहम तरीन किरदार यूएई ने, जो कि सबसे ज्यादा प्रो इसराइल भी माना जाता है, ईरान के सपोर्ट के लिए आ गया। और क्यों आया है वो हम बहुत डिबेट कर चुके हैं कि अब मिडिल ईस्ट के ममालिक के पास स्पेस नहीं बची है। ठीक है, वो इसराइल के साथ चलना भी चाह रहे होंगे लेकिन किसी के पास वो जवाज, वो स्पेस, वो अपॉर्चुनिटी अब खत्म हो चुकी है। तो उस डिबेट में हम नहीं जा रहे। अच्छा, ना सिर्फ यूएई ने कंडेम किया है बल्कि मिस्र ने, बल्कि जॉर्डन ने, बल्कि टर्की ने, बल्कि पाकिस्तान ने, सब ने कंडेम किया है और मुकम्मल ईरान की जो सपोर्ट है उसका जो है वो ऐलान कर दिया गया है। ईरान ने क्या कुछ नहीं भुगता, कितनी सैंक्शंस, कितने हमले, कितनी कार्रवाइयां और कितने ऑपरेशंस उनके खिलाफ होते रहे, लेकिन कभी इतने मुल्कों ने और खासकर जो खलीजी रियासतें हैं, रीजनल कंट्रीज हैं, कभी उन्होंने ईरान की ना के ऊपर होने वाले इन चीज़ों की मजम्मत की और ना कभी जो सपोर्ट का वो ऐलान किया है। तो हुआ नाज़रीन क्या है कि दहाइयों के आपसी झगड़े के बाद इस्लामी दुनिया मुत्तहिद हो गई है और इस्लामी दुनिया ने अपना जो असली दुश्मन है उसको पहचान लिया है। उनका रियल एनिमी कौन है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से कोई फायदा नहीं। तो रियल एनिमी को उन्होंने यहां पर आइडेंटिफाई किया है और ईरानी वजीर खारजा ने जो टूर किया था पूरे रीजन का, उसके समरात, प्रैक्टिकल समरात आज आपको देखने को मिल रहे हैं। और इस दौरे का जो अहम तरीन किरदार और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट यह है कि आज जो इसराइल का सबसे बड़ा हथियार है वो डिफ्यूज हो चुका है। और इसराइल का सबसे बड़ा हथियार क्या है? इस्लामी दुनिया की तकसीम। मैं इससे पहले भी ये कह चुका हूं कि 70s के बाद तो इसराइल को खत्म करने की कोई कोशिश ही नहीं हुई। जब लास्ट अरब वॉर हुई है तो उसके बाद तो मामला खत्म हो गया ना। 79 के बाद की दुनिया मुख्तलिफ है, जब तवज्जो इसराइल से हट चुकी थी और आपसी प्रॉक्सी वॉर्स का आगाज हो चुका था। तो पिछले 45 साल में तो किसी ने इसराइल को कन्फ्रंट करने की कोशिश ही नहीं की। तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार कामयाबी से लॉन्च किया और वो था इस्लामी दुनिया की तकसीम। आज वो हथियार कामयाबी के साथ डिफ्यूज हो चुका है। तो ये जो हिस्टोरिक इरा आज हम देख रहे हैं, इस्लामी दुनिया ज्यादा मुत्तहिद, ज्यादा पावरफुल, माजी की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में आप फर्क देख लीजिए।
زیادہ پاورفل, زیادہ یونائٹڈ, ود دا ہیلپ آف رشیا اینڈ چائنا اسٹینڈنگ آن دیئر بیک, اور جو کہ کبھی وہ اس طرح سے مدد کو کھل کر سامنے نہیں آئی, ورسز اسرائیل ہے. کون سا اسرائیل؟ جس کے ہزاروں فوجی مارے جا چکے ہیں, فوجی اور آفیسرز, ہزاروں ذہنی بیماریوں کے شکار ہیں, ہزاروں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں, سیٹلرز فرار ہو رہے ہیں, سرمایہ بیرون ملک شفٹ ہو رہا ہے. پورا اسرائیل ایگزاسٹ اور ڈی مورلائز ہو چکا ہے, لاکھوں اسرائیلی ڈسپلیس ہو چکے ہیں, اور ان کے جو پیچھے بڑے اتحادی ہیں یورپ, اس کی حالت آپ دیکھ لیجئے. اکنومیکلی یورپ, ملٹریلی یورپ کس طرح سے لڑکھڑا رہا ہے, اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں الگ سے پالیسیز اور اسرائیل اور امریکہ کو چھوڑ کر اپنی پالیسیز بنانا پڑیں گی. اور جو امریکی امپائر ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ وینٹیلیٹر کے اوپر جا چکا ہے. امریکی امپائر برکس کے اس سمٹ کے بعد ہم نے دیکھ لیا ہے. تو یہ ہے نئی دنیا جس میں اسلامی جو نیشنز ہیں وہ اپنا کھویا ہوا وقار جو ہے وہ دوبارہ حاصل کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا کے اوپر ان کا غلبہ ہونے جا رہا ہے, ایسا نہیں ہونے جا رہا, لیکن وہ کھویا ہوا وقار, کم سے کم رسپیکٹ اور عالمی دنیا کے اندر اپنا کردار. اور ایسا نہیں ہوگا جو کچھ غزہ میں ہوا ہے. اگر اسلامی دنیا متحد ہوتی تو یہ نہ ہوتا جو غزہ میں ہوا ہے. یہ ظلم تو پھر اسلامی دنیا کو نہ سہنے پڑتے اگر یہ متحد پہلے سے ہوتے. تو اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے اس کی طرف اسلامی دنیا بڑھ رہی ہے, اور ایک نئی دنیا آپ کے سامنے اس میں وجود پذیر ہو رہی ہے, جس کا محور اور مرکز مڈل ایسٹ کی جنگ, یہ غزہ کی جنگ ہے. اگر یہ نہ چھڑتی تو یہ نئی دنیا اتنی جلدی جو ہے وجود میں نہ آتی. تو یہ اسلامی دنیا کے حوالے سے کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور اگین یہ بات ذہن میں رکھیے گا, دس از اونلی دا اسٹارٹ آف دا نیو ایرا. ابھی تو جو آنا ہے وہ اس سے بھی گریٹر ہوگا. یہ تو ایک اہم قدم ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی جب یو اے کے صدر دورہ کریں گے, جب ایم بی ایس جائیں گے اور برکس آگے بڑھے گی, تو وہ تو اگلا قدم ہے نا. یہ تو صرف ابھی آغاز ہوا ہے. آگے ناظرین, اب میں پہلے اسرائیلی میڈیا کی جو چیخو پکار ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان کا رونا پیٹنا, ہم تو ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ ایران کیا کہہ رہا ہے, ہم اسرائیلی میڈیا کو ڈسکس کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا حملہ کیا ہے, اور اب وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں. کیا وہ گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں, کیا ایران تباہ ہو رہا ہے, اور یہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے کتنا بڑا انہوں نے مارکا مارا ہے. یہ انہی کی زبانی ہم پوچھ لیتے ہیں. ذرا اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے. کمنٹنگ آن دا اسرائیلی اٹیک آن ایران, ان دا عرب ورلڈ دے آر لافنگ ایٹ اس اینڈ دا ٹروتھ از دیٹ ٹائم ول ٹیل اس دیٹ. وہ کہہ رہے ہیں اس وقت جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح تمام فرنٹس کے اوپر ہار ہوئی, اور یہ کتنا مضحکہ خیز حملہ تھا جو ہم نے ایران کے اوپر کیا, اور آنے والا وقت ہمیں اس کی جو شدت ہے وہ مزید بتائے گا. Unfortunately, instead of imposing a real price, the government again suffices to show off and public relations. باوجود اس کے کہ کوئی اصلی قیمت ایران کو چکانے کے لیے ایسا حملہ کیا جاتا کہ اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا, ہم نے صرف کیا کیا, ایک شو آف کیا, ایک عوامی اس کے لیے کہ عوامی سپورٹ کے لیے, جو پولیٹیکل پرپس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا جس میں سے کچھ اچیو نہ ہوگا. سمری آف دا ڈیمیج آفٹر دا اسرائیلی اٹیک آن ایران. انہوں نے کہا, اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ کیا سمری ہے, خلاصہ اگر ہم کریں جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے. اب صبح سے لے کر اسرائیلی میڈیا یہ ڈسکس کر رہا ہے یہ کس لیول کا حملہ تھا, کیا ہوا, اور وہ چیخو پکار ادھر جاری ہے. انہوں نے وہ کہتے ہیں ٹریویلٹی. اب یہ ٹریویلٹی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی معمولی سا. انہوں نے کہا سمری یہ ہے ایران پر حملے کی کہ بہت ہی معمولی, مائنر سا, مطلب اس میں کچھ خاص نہیں تھا, کوئی ایسی امپیکٹفل یہ اٹیک نہیں تھا. جیسا اسرائیل بڑھ کے مار رہا تھا کہ ہم مڈل ایسٹ کو ری شیپ کریں گے, ٹھیک ہے, اور ایرانین پیپل کے ساتھ خطاب ہو رہا تھا نتنیاہو کی جانب سے کہ ہم تمہیں آزاد کروانے کے لیے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ ہوا نا. تو نتیجہ یہ ہے, اسرائیل مسٹ اینڈ ریجنل وار ان غزہ and Lebanon as there are economic difficulties as well as a reserve crisis. اب وہ دوپہر سے جب سے ان کو اندازہ ہوا, پہلے تو جب حملہ ہوا نا تو اسرائیل کا میڈیا جناب کہ ہم نے حملہ کر دیا, 100 جنگی طیارے گئے اور 20 سائٹس کو نشانہ بنایا ہے, عراق میں بھی حملے کیے ہیں, شام میں بھی کیے ہیں. آہستہ آہستہ جب رپورٹس آنا شروع ہوئیں تو اس کے بعد پھر معاملہ بالکل ہی بدل گیا, اور اب وہ دوپہر سے لگے ہوئے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب وقت گزر گیا ہے اور جو کچھ اسرائیل نے کرنا تھا وہ پتہ چل گیا کہ وہ کیا کر سکتا ہے, اس لیے فتح ہماری کہیں بھی نہیں ہونے والی. تو جتنا جنگ لمبا لے کر چلیں گے اتنا ہی اسرائیل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے وقت ہے کہ اب ہم تمام فرنٹس کے اوپر جنگ جو ہے وہ کلوز کر دیں. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ لیبنان کی صرف بات نہیں کر رہے کہ لیبنان سے فوجیں نکال لیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں تمام فرنٹس کے اوپر جنگ روک دی جائے. دا پبلک ڈز ناٹ ٹرسٹ دا پرائم منسٹر ان دا ٹائمز آف دا وار اینڈ دس از اے ویری بگ پرابلم. پبلک کو اب کوئی اعتبار نہیں ہے نتنیاہو کے اوپر, اور یہی اس جنگ کا سب سے بڑا جو ہے نا پرابلم ہے
کہ جو شخص جنگ کو بڑھا رہا ہے اس کے اوپر کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر: ایران پیرالائز اسرائیل بائی فائرنگ میزلز ایٹ اٹ ارلیئر. کہ ایران نے جو ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا اس نے تو ہمیں پیرالائز کر کے رکھ دیا تھا. بیسز پر اٹیک ہوئے, ملینز آف اسرائیلی شیلٹرز کے اندر گئے. اب یاد کریں کتنا بڑا وہ اٹیک تھا. تل ابیب میں گراؤنڈ حملہ الگ سے ہوا, کہاں کہاں پر میزائل جا کر نہیں ٹکرائے, اور پوری اسرائیلی آبادی جو ہے وہ شیلٹرز کے اندر بھاگ رہی تھی. تو جو اسرائیل کا اپوزیشن لیڈر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا تھا اس نے تو ہمیں پیرالائز کر دیا تھا. تو ہم نے کون سا ایران کے اوپر حملہ کیا؟ ہم نے تو کچھ بھی اچیو نہیں کیا, کچھ بھی نہیں ہوا. 2 گھنٹوں کے بعد فلائٹس ہیں وہ اسی طرح سے نارملی کام کر رہی تھی, اور شہر ایران میں وہ نارملی کھلے ہیں, اور وہاں پر بزنس ایکٹیویٹی اور سارا کام روٹین میں ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا ایران میں. تو شو آف ویک, اسرائیلی میڈیا ریڈیکیول اٹیک آن ایران, بلیم یو ایس. اب وہ جو اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ یہ صرف شو آف تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, تو باقی دنیا کا میڈیا اسرائیلی میڈیا کا یہ بیان کوٹ کر رہا ہے کہ کس طرح سے اسرائیلی میڈیا اپنے حملے کو ریڈیکول, مطلب کہہ رہا ہے کہ یہ مضحکہ خیز حملہ تھا. تو اسرائیلی میڈیا کا رونا پیٹنا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کوٹ کر رہا ہے. We repeatedly misjudged the enemy's intentions and I would not be surprised if Iran responded differently. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو کیلکولیشنز ہیں وہ ریپیٹڈلی مس کیلکولیٹ ہوئی ہیں, ہم نے مس جج کیا ہے. تو اب ایران کے پاس رسپونڈ کرنے کا جواز تو موجود ہے, ایران رسپونڈ کر سکتا ہے, لیکن ایران ڈیفرنٹلی رسپونڈ کرے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے 1 اکتوبر کو ہوا انہوں نے میزائل اٹیک, ایسا نہیں ہوگا. وہ ڈیفرنٹلی اٹیک کریں گے, کوئی اسیسینیشن اٹیمپٹ کریں گے, کوئی دوسرے لیول کا کوئی بھی جو ہے وہ کاروائی وہ کر سکتے ہیں. تو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ حملہ بھی ہو گیا, ایران کے پاس اب رسپونڈ کرنے کا جواز بھی آ گیا, اسلامی دنیا بھی ایران کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی, ٹھیک ہے, اور اسرائیل اپنے اتحادیوں کے ہاتھوں کنڈیم بھی ہو گیا. یہ چوزن پیپل کی سٹیٹ ہے. اور کہہ رہا نیتنیاہو نے کانگریس میں کھڑے ہو کر ویسے کیا کہا تھا, ابراہم الائنس بنائیں گے, نیو ابراہم الائنس, جس میں ایران کو ختم کیا جائے گا, اور مڈل ایسٹ میں جو ہم نیا مڈل ایسٹ بنانے جا رہے ہیں اس میں پھر یہ ملک جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور جو ہمارے خلاف ہوگا اس کو ہم ختم کریں گے, اور نیا ایک ابراہم الائنس جناب جو ہے وہ بنایا جائے گا. یہ تھا ان کا نیا مڈل ایسٹ. تو اب وہ تمام جو عرب ملک ہے وہ کس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. تو تمام پلان, چاہے وہ ان لمیٹڈ پکچر تھا یا ان لارجر پکچر, تمام پلان جو ہے وہ اس وقت زبردست اسرائیل کا ہو چکا ہے. تو یہ ان کے حوالے سے ہو گئے. اب ذرا آ جاتے ہیں جو ساتھ حزب اللہ نے اٹیکس کر دیے. ایک رونا پیٹنا ہے کہ ایران کے پر کمزور حملہ ہوا ہے, ساتھ حزب اللہ نے مطلب تل ابیب کو بھی ہٹ کر دیا, اور حائفہ کو بھی, اور درجنوں سیٹلمنٹس میں اس طرح سے نشانہ بنایا کہ آگ لگی ہوئی ہے. اور ادھر لیبنان بارڈر کے اوپر جو ٹینکس تباہ ہوئے ہیں وہ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے ذرا فضائی حملے حزب اللہ کے دیکھیے. آر فائٹرز لانچ ایئر اٹیک ود اسکواڈرن آف اٹیک ڈرونز آن دا تل نور ایئر بیس ساؤتھ آف تل ابیب اینڈ ہٹ دا ٹارگیٹس ایکوریٹلی. تل ابیب کے ساؤتھ کے اندر یہ واقعہ تل نوف کی ایئر بیسز کو پہلی بار نشانہ بنایا گیا. اور کس سے نشانہ بنایا گیا؟ اسکواڈرن آف ڈرونز جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں. ڈرون ہی سب سے بڑا ہتھیار اس وقت حزب اللہ کا بن چکا ہے, اور اس کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے اسرائیلی ایئر ڈیفنس کے لیے. ویسے تو میزائل اور وہ بھی نہیں روکے جا رہے, لیکن ڈرون تو 90% کامیابی حاصل اس وقت کر رہا ہے. تو اسکواڈرن آف ڈرونز تل ابیب کے ساؤتھ کے اندر, یعنی مطلب تل ابیب سے آگے جا کر جو اشکلون والی سائڈ ہے اس سائڈ کے اوپر جا کر اس بیس کو پہلی بار نشانہ بنایا گیا. آر فائٹرز ٹارگیٹڈ کرایوت نارتھ آف حائفہ ود راکٹ سالوو. حائفہ کو بھی, حائفہ کا جو ایریا کرایوت, اس کو ایک پورا سالوو وہاں پر فائر کیا گیا. سفید میں ایک حساس ترین بیس کو نشانہ بنایا گیا. آر فائٹرز ٹارگیٹڈ دا مشن بیس, دا مین انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر فار دا ناردرن ریجن ان سفید ود راکٹ سالوو ٹوڈے. یہ 3 اب امپورٹنٹ بیسز ہو گئی ہیں. اب ذرا جو درجنوں سیٹلمنٹس کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر کس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے. فائر فائٹنگ فورسز آر ورکنگ ٹو ایکسٹنگوش فائرز ان دا شلومی, البسا, متزوبہ اینڈ گتون کاز بائی راکٹس لانچ فرام لیبنان. ان تمام سیٹلمنٹس کے اندر اس وقت جو راکٹس فائر ہوئے ہیں وہ آگے آ کر ٹکرائے ہیں اور آگ یہاں پر لگی ہوئی ہے. آر فائٹرز ٹارگیٹڈ گیدرنگ آف انیمی فورسز ان مشرفیہ ایریا ان راس النقورہ ود راکٹ سالوو along دی بارڈر. جو گیدرنگز ہیں ان کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا گیا ہے. اچھا, یہ ان کے فضائی حملے تھے. اب آ جاتے ہیں ذرا لیبنان بارڈر کے اوپر کیا ہو رہا ہے. وہاں پر جو اسرائیلی فوج داخل ہونے کی اس نے کوشش کی ہے, ان کو کس طرح سے مارا گیا. ٹینک تو آج میرے خیال ہے حزب اللہ کا سب سے بڑا نشانہ رہی ٹینک ہے. مجھ سے تو ویسے گنے نہیں گیا کہ یہ کتنے ٹینکس تباہ ہوئے ہیں. اب میں ایک ایک جگہ پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے پہلے 5 ٹینک
پر ڈے تباہ کر کے ریکارڈ بنایا گیا تھا، آج وہ ریکارڈ بھی توڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل ایسا نہیں ہے کہ وہ درجنوں ٹینکس اتارتا ہے اور ایک آدھ تباہ ہوتا ہے، وہ ایک دو ٹینک ہی بھیج رہے ہیں جہاں پر انہوں نے بھیجنے ہوتے ہیں، کوئی بڑی تعداد وہ نہیں بھیج رہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی ٹینک ان کا اندر جا رہا ہے وہ تباہ ہو کر ہی واپس آ رہا ہے۔ اور جو انہوں نے بلو لائن سے پیچھے رکھے ہوئے ہیں ٹینک، ان کو گائیڈڈ میزائلوں کے ساتھ بھی حزب اللہ نشانہ بنا رہی ہے، یعنی جو ٹینک چھپا کر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ہٹ ہو رہے ہیں، اور جو لیبنان کی ٹیریٹری میں جا رہے ہیں وہ تو پھر بچ ہی نہیں رہنا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی آر فائٹرز ٹارگیٹڈ ا زائنسٹ فورس آف 12 سولجرز، 12 فوجیوں کی ایک فورس تھی، آن دا آؤٹ اسکرٹس آف اڈیسا with guided missile causing confirmed injuries۔ 12 اسرائیلی سولجرز کی ایک فورس تھی، اس کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا ہے۔ After 20 minutes, Hummer military vehicle with 4 soldiers inside intervened to support the first force, so the fighters targeted it with guided missile which led to their deaths and injuries۔ اس کے 20 منٹ کے بعد ہمر ملٹری وہیکل وہاں پر آئی جس میں 4 اسرائیلی فوجی تھے، ان کو بھی ہم نے گائیڈڈ میزائلوں کے ساتھ نشانہ بنایا اور ان کو بھی وہاں پر زخمی کیا اور مارا۔ پھر ناظرین، آر فائٹرز ٹارگیٹڈ مرکیوا ٹینک، کہاں پر؟ ایٹ الاڈیسا روڈ ود گائیڈڈ میزائل، ڈسٹرائنگ اینڈ کلنگ اینڈ وونڈنگ اٹس کریو، اس کو تباہ کیا اور مارا اور زخمی کیا اس کے کریو کو۔ پھر مرکیوا ٹینک کو اینڈ اسرائیلی فورس اس کے ساتھ تھی، اس کو ہم نے تباہ کیا ان دا ٹاؤن آف ہولا ویلی۔ پھر اسرائیلی فورس جو کہ 4 سولجرز کے اوپر مشتمل تھی، اس کو وزانی نیبرہڈ میں کفار قلعہ کا جو ایریا ہے یہاں پر اس کو نشانہ بنایا۔ پھر مرکاوا ٹینک کو تباہ کیا ان رمتھا ایریا۔ اس کے علاوہ اگلا مرکاوا ٹینک جو ہے وہ مسکاو ایم کا جو ایریا ہے اس پر ہٹ کیا گیا ہے، اس کو بھی گائیڈڈ میزائل کے ساتھ جو ہے وہ اینڈ ڈسٹرائنگ اینڈ کلنگ اینڈ وونڈنگ اٹس کریو۔ تو یہ ان کے جناب ٹینکس اور مختلف فوج کی جو گیدرنگز ہیں وہ جناب یہاں پر ہٹ ہوئی ہیں، اور ابھی تو دن باقی ہے، یہ ریکارڈ اس سے بھی جو ہے آگے جائے گا۔ تو آج مطلب شروعات اسرائیل نے کی تھی، شروعات تو اسرائیل نے، اس نے یہ سوچا تھا کہ آج سے ان کی ڈیٹرنس الگ لیول کے اوپر ہوگی اور وہ الگ لیول کے اوپر ذرا فاتح نظر آئیں گے کہ بھئی ایران کے اوپر اٹیک کر دیا، جو ان کا برسوں پرانا، دہائیوں پرانا خواب ہے۔ تو صبح کا آغاز انہوں نے کیا، لیکن اس کے بعد بس تمام چیزیں الٹی پڑ گئی ہیں، اور حزب اللہ کے یہ بھرپور حملوں نے رہی سہی جو کسر تھی اسرائیل کے وہ بھی نکال دیے۔ یعنی ایک طرف وہ کوس رہے تھے کہ کمزور حملہ ہے، اور جو رہی سہی کسر تھی وہ حزب اللہ نے یہ کیجویلٹیز کر کے اور تل اویو اور حائفہ اور یہ سیٹلمنٹس ان کو نشانہ بنا کے وہ کسر نکال دیے۔ سیم ڈے کے اوپر عراق نے بھی حملہ کیا ہے، اور عراق نے حملہ کیا ہے جو ساحلی شہر ہے اکر وہاں پر، وگرنہ وہ جارڈن بارڈر کے ساتھ نشانہ بنا رہے، لیکن اب انہوں نے اکر کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ فوٹیج شوز عراقی ریزسٹنٹ ڈرون امپیکٹ اسرائیلی ٹارگٹ سے نکر۔ اب وہاں پر جو ہے نا وہ دھماکہ بھی ہوا ہے اور آگ بھی ویڈیو میں دیکھی جا سکتی ہے، تو مطلب باقاعدہ وہ ڈرون جو عراق نے بھیجا ہے وہ جا کر آگے ٹکرایا ہے۔ تو یہ تمام فرنٹس کے اوپر اس وقت کی صورتحال ہے۔ اور ابھی یمن مطلب کیا کرتا ہے، یمن نے اسی طرح سے جو ہے وہ راستہ روکا ہوا ہے، اور امریکہ وہاں پر اس نے B-2 بمبر کے ساتھ بھی کیا لیکن کچھ بھی نہیں، اور اسی طرح سے راستہ بھی روکا ہوا ہے، جہازوں کے اوپر اٹیکس بھی کر رہے ہیں، اور ادھر تمام فرنٹس ہے وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ اب ایران کے حملے کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں، میں پچھلی ویڈیو میں تفصیلی بتا چکا ہوں کہ ایران کا جو جوابی حملہ ہے اس کی کوئی ایسی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہوگا، بہت لیٹل چانسز ہے، کوئی جواز نہیں بنتا۔ ایران نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ مارکا جیت لیا ہے، اسرائیل کو بہت ہزیمت اٹھانا پڑی ہے۔ باقی ابھی ایران کی ہم آفیشل سٹیٹمنٹ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن جو تمام ایکسپرٹس اور باقی تمام چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں اس کے مطابق ایران رسپونڈ کرے گا نہیں، اور اسٹریٹجیکلی اگر وائزلی فیصلہ کیا جائے تو رسپونڈ کرنے کی کوئی اس وقت ضرورت بچتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فیلڈ اٹیک کیا ہے، تو فیلڈ اٹیک کو کون رسپونڈ کرتا ہے؟ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اب تو ہمیں جنگ بند کر دینی چاہیے، ہم تو تمام فرنٹس کے اوپر ہار گئے، اور نیتن یاہو سب سے بڑی ہمارے لیے مصیبت ثابت ہوا ہے، تو بھائی اس میں ایران پھر کیوں اٹیک کرے؟ وہ تو خود کریں، ہمیں تو جنگ بند کرنی چاہیے۔ تو اب ریئل پریشر مزید ڈالنا چاہیے یورپ کے اوپر بھی، امریکہ کے اوپر بھی، اور آپ کو پتا ہے رشیا کا ڈیلیگیشن بھی وزٹ کر کے گیا ہے، اور لنڈن میں ملاقات عرب وزراء خارجہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ تو ریئل پریشر اب مزید ڈالنا چاہیے تاکہ جلد از جلد اس جنگ کو بند کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ جنگ ابھی سیز فائر اگر ہو جاتا ہے تو دیکھیے کتنی بڑی فتح ہوگی فلسطین کی، اور اسرائیل کیا جواز پیش کرے گا اور کیا بتائے گا اس کی کیا فتح ہے۔ اگر یہ جنگ رکتی ہے تو فلسطین کی شرائط کے اوپر رکے گی، اسرائیل اپنی پاور کھو چکا ہے، جو اس کی ڈومیننس ریجن میں تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، اور امریکہ کی ڈومیننس بھی ختم ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ہی دونوں کی یہاں پر جو اپنی ہیجمنی ہے وہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تو فلسطینی ریاست کا قیام پھر کوئی نہیں روک سکے گا، اور جس طرح برکس نے پوزیشن لے لیا ہے، بیجنگ ڈیکلیریشن ہو چکا ہے، بیجنگ ڈیکلیریشن ہوا ہے، اور یہ کوئی وہ بلنکن اور بائیڈن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ بیجنگ کے الفاظ ہیں۔ وہ
انہوں نے آج تک کسی ایسے گلوبل کانفلکٹ میں اور خاص کر فلسطین کے تنازع میں تو حصہ ہی نہیں لیا. تو برکس پوزیشن لے چکی ہے. فلسطین کے صدر کو انوائٹ کیا برکس نے. تو فلسطین کی جو ریاست ہے اب ساری دنیا اس کے اوپر متفق ہے اور وہ بنی ہے. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو جلد از جلد سیز فائر کروایا جائے. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کا جیتنا تو ناممکن ہے اور ان کی کیجویلٹیز اسی طرح سے ہوتی رہیں گی. حزب اللہ اپنا گراف جو ہے وہ مزید بڑھاتا رہے گا. اور جو پھر مجھے جو لگتا ہے نا کہ اگر ابھی بھی جنگ جاری رہی تو ایک تو اندر سے بہت بڑی کوئی تحریک اٹھنے جا رہی ہے نتن یاہو کے خلاف. وہ کیوں افورڈ کریں گے اب نتن یاہو کو؟ مطلب وہ جنگ بھی ہار چکا ہے, وہ اکنامک لاسز کا بھی جو ڈیٹرنس ہے اس کی بھی تباہی کا وہ ذمہ دار بن رہا ہے, تمام اطراف سے وہ ہار رہا ہے. اسی درمیان جو امریکی الیکشن ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ جو اس کا گٹھ جوڑ تھا کہ ٹرمپ آئے گا تو وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب وہ ٹرمپ چلیں جب آئے گا سو دیکھی جائے گی, لیکن ایک بات ذہن میں رکھے ٹرمپ اگر جیت بھی جاتا ہے تو اس کو چارج ملنا ہے جنوری میں, تو یہ جنوری میں تب تک یہ ڈریگ کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کو تو لایا جا رہا تھا اگینسٹ ایران, تو ایران کے خلاف اسرائیل کیا کر سکتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. امریکہ بھی ایران کے ساتھ کچھ جنگ کرنے کے لیے پوری طرح سے مطلب وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. وہ ضرور چاہتا ہے ایران کو تباہ کرنے لیکن کانفیڈنٹ نہیں ہے. اور خاص کر جب رشیا اور چائنا کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹروین کریں گے اگر ایران پر حملہ ہوا, تو ایسی صورت میں تو امریکہ کے پاس بہت. اور پھر ایک اور بات آپ سمجھیں, اس کو لنک کریں, پیوٹن اور ٹرمپ تو آپس میں اچھے مطلب ان کے معاملات ہیں, تو یہاں ایران کے ساتھ بھی تو پیوٹن کھڑا ہے. تو ٹرمپ اگر یوکرین میں پیوٹن کے ساتھ ہے تو ایران کے معاملے میں پیوٹن کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو اسی لیے مطلب اگر ٹرمپ آ بھی جاتا ہے تو بھی نتن یاہو کا کھیل پورا ہونے والا نہیں ہے. ٹرمپ کو تو وہ چاہتے تھے کہ دیکھیں ان کا پلان کیا تھا کہ غزہ پر قبضہ ہوگا, ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ ہوگا, اور ٹرمپ آ کر اس کو ریکگنائز کر لے گا کہ یہ اسرائیل کی زمین ہے. یہ ٹرمپ سے انہوں نے سب سے بڑا کام لینا تھا, لیکن غزہ پر تو قبضہ ہوا نہیں. تو اس طرح ان کا پلان ہی درم برم ہو گیا. تو یہ بہرحال تازہ ترین اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.